नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। गुज़श्ता नशिस्त में हमने आयत नंबर 148 पर अपनी गुफ्तगू जो थी वो ख़त्म की थी। बस उसी आयत मुबारका से आयत नंबर 48 से ही अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया था, कीला या नूह बित बिस्सलामि मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उम्मिन मिम्मन मअक व उम्मिन सनुमत्तिहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। और ये फरमाया गया नूह अलैहिस्सलाम को कि हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ आप उतर जाएं, जो तुम पर हैं उन तबकात पर भी जो तुम्हारे साथ हैं, और कुछ ऐसे तबकात भी होंगे जिन्हें हम दुनियावी नेमतों से बहरा याब फरमाएंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। अल्लाह करीम की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को जब जूदी पहाड़ पर कश्ती सफ़ीना नूह जो है वो लग गई, तो अल्लाह करीम ने फिर नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ नीचे उतर जाएं। ये कलाम जो रब्बे करीम ने किया, इसका एक सबब तो ये था कि इससे पीछे नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे के मुतल्लक अल्लाह करीम के आगे दुआ की तो रब्बे करीम ने कहा कि नूह, ये तेरा बेटा नहीं है, तो मुझसे वो सवाल ना किया करो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, मैं तुम्हें नसीहत किए देता हूँ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जो था अल्लाह की बारगाह में पनाह चाही और ये कहा कि मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं नुकसान उठाने वाले में से हो जाऊँगा। तो उसके बाद अल्लाह करीम ने फिर नूह अलैहिस्सलाम को ये इरशाद फरमाया कि नूह, अब तुम नीचे उतर जाओ मेरी सलामती के साथ। यानी कि पहली बात जो अल्लाह करीम ने नूह अलैहिस्सलाम को कही कि तुम सलामती के साथ नीचे उतर जाओ, इससे मुराद ये थी कि अल्लाह करीम के साथ वो जो रहम तलब करने का मामला था उसका जवाब अल्लाह करीम ने दिया कि सलामती के साथ नीचे उतर जाओ। और दूसरा बरकतों के साथ। दो चीज़ें रब्बे करीम ने यहाँ पर इरशाद फरमाई, एक सलामती और एक बरकत। और उसका सबब एक ये भी था कि जब नूह अलैहिस्सलाम को जूदी पहाड़ से नीचे उतरने का हुक्म दिया तो उस वक्त तक तमाम जो ज़मीन पर मौजूदात थे वो सारे के सारे फना हो चुके थे, तबाह हो चुके थे, कुछ बाकी ना बचा था, तो वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। तो ये भी ज़हन में ख्याल हो सकता था नूह अलैहिस्सलाम के कि नीचे जाएंगे तो नीचे तो ना कुछ खाने को ना पीने को, कोई चीज़ तो ऐसी मुयस्सर ना थी। तो पहले अल्लाह करीम ने सलामती की बात की, फिर बरकत की बात की। बरकत से मुराद यह है कि हम तुम्हारी दीन और दुनिया के हर मामले में तुमको सलामती भी अता करेंगे और उसके बाद बरकत भी देंगे कि दवाम बख्शेंगे हम तुम्हारे हर मामले में। और फिर ये फरमाया कि जो तुम्हारे साथ तबकात हैं उनको भी, ये सलामती सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम को ना अता की गई, नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो तबकात से मुराद है कि जो लोग नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। जैसा कि मैंने अर्ज़ की थी कि नूह अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतरे तो उनके साथ जो थे फ़कत उनके बेटे थे, बाकी जो उनके साथी थे वो कश्ती में ही उनको हलाक कर दिया गया या उनको मौत दे दी गई। जब ज़मीन पर उतारा गया नूह अलैहिस्सलाम को तो उनके साथ फ़कत उनकी अपनी औलाद थी। इसको सूरह सफ़ात में अल्लाह करीम ने आयत नंबर 76 से 69 तक इस पर गुफ्तगू की। अल्लाह ने फरमाया कि और हमने वनज्जैनाहु व अखलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने निजात दी नूह अलैहिस्सलाम को और उनके अहल व अयाल को एक अज़ीम कर्ब से। वजअलना ज़ुर्रियतहुमुल बाकीन, और हमने बना दिया, ठहरा दिया उनको बाकी रहने वालों में से। तो इस आया करीमा से भी जो मुफस्सिरीन ने, ज़्यादा मुफस्सिरीन का जो कौल है इसी पर है कि ये अल्लाह करीम में जो ज़िक्र कर रहा है ये फ़कत
نوح علیہ السلام کی جو آل تھی ان کی بات کی جا رہی ہے، اولاد کی بات کی جا رہی ہے. اخلق کو آل جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو آل میں جو امت ہوتی ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے. پورا قبیلہ قبائل جو ہیں وہ بھی آل میں آ جاتے ہیں. جیسے آل فرعون کہا جاتا ہے تو آل فرعون کا مطلب ہوتا ہے فرعون اور اس کے ساتھی جتنے بھی تھے. اسی طرح یہاں اللہ نے اہل کہا. جب اہل کہا جاتا ہے اس سے مراد گھر والے ہوتے ہیں. تو زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہاں جودی پہاڑ سے جب نوح علیہ السلام نیچے اترے تو ان کے ساتھ فقط ان کے بیٹے اور بہویں تھیں. تو جو برکت کی رب کریم نے یہاں پر بات کی وہ یہ ایک تو دنیاوی برکت تھی، دوسرا اسباب میں اور مال میں اور اولاد میں برکت کی بھی اللہ کریم نے بات کی. کیونکہ تمام جو انسان تھے وہ تو اس غرقاب ہو چکے، اس اللہ کے طوفان کی نظر ہو چکے. تو پھر اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں سے جو آپ کی ذریت کو دوام بخشا، یہ برکت تھی کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر ساری آج تک جتنی بھی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کی شکل میں اس زمین پر، وہ ساری نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد، سام، خام اور یافس، یہ 3 بیٹے، یہ ساری اولاد جو زمین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ برکت ہے جو اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کو جس کا کہا کہ ہماری سلامتی اور برکت کے ساتھ آپ نیچے اتر جائیں. اور پھر تیسری بات اللہ کریم نے یہ فرمائی کہ اب یہ تیرے ساتھ جو طبقات ہیں انہی میں سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی نعمتیں جو ہم ان کو عطا کریں گے اس کے سبب سے یہ ہم سے دوری اختیار کر لیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے. اس سبب سے پھر کیا ہوگا کہ ہماری طرف سے ان پر دردناک پھر عذاب آ پہنچے گا. کہ جیسے ہی قوم جو کوئی بھی قوم جب ایک حد سے زیادہ تجاوز کرتی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی اور اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرتی، تو پھر رب کریم کا امر جو ہے وہ ان پر نازل ہوتا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا. آگے اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا عَلَیْکَ مَا کُنْتُ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ. رب کی ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب یہ بیان ہے ان غیب کی خبروں میں سے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم، پس صبر کریں، بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. تو اللہ کی یہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کو کہ یہ جو خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ غیب کی خبریں، یعنی کہ یہ ایسی بات نوح علیہ السلام کا قصہ ہو یا دوسرے انبیاء کرام کے جو قصص اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، یہ مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ نہیں جانتے تھے یہ سارے معاملات. جو اہل کتاب تھے ان کی کتابوں میں تھے کچھ نبیوں کا ذکر تھا مگر اجمالاً ذکر تھا. جس قدر تفصیل کے ساتھ رب کریم نے قرآن کریم میں نبیوں کے قصص بیان کیے کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب یہ وہ غیب کی خبریں ہیں کہ جن کو کوئی نہیں جانتا. اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. کہ سورس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سورس تھا وہ اللہ کی وحی کے سوا کوئی اور نہ تھا. اللہ کی طرف سے ہی آپ کو سارے پیغامات جو تھے، غیوبات جو تھے، وہاں پر ظاہر کیے جاتے تھے. تو آپ بھی نہیں جانتے تھے اور آپ کی یہ جو قوم ہے یہ بھی اس کو ہرگز نہیں جانتی تھی. تو بس آپ صبر کریں. اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، یہ تکذیب کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تو آپ اس پر صبر کریں. انجام جو بہتر ہوتا ہے وہ تقوی شعار لوگوں کا ہی ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں. پھر اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر محض بہتان باندھنے والے ہو. یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کر تم محض اللہ پر بہتان باندھتے. تو ہود علیہ قوم عاد جو تھی وہ بھی بت پرستی کی وبا میں مباری میں مبتلا تھی. ان کی طرف اللہ کریم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہاں اللہ کریم نے جو کلام شروع کیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا ہود علیہ السلام کو. یہ اللہ کریم کا ایک طرز کلام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ نے یہی فرمایا، اپنا شعیب علیہ السلام کے متعلق بھی، صالح علیہ السلام کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا.
تو اس لفظ احاہم پر جو ہے نا بعض لوگ جو ہیں اس کو حجت بناتے ہیں اس بات پر کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ امتی کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس پر سن 13 ہجری میں ایک شیخ اسماعیل دہلوی ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دلیل باندھی اس پر کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا درجہ بڑے بھائی جتنا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کی اتنی ہی تعظیم کرنی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی جاتی۔ اور اس پر بعد میں بھی کئی لوگوں نے یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا آدین اخاہم خودا، اس کو دلیل بناتے ہوئے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بڑے بھائی کی طرح بھائی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ مراتب میں بڑا ہوتا ہے لہذا ان کی بڑے بھائی کی طرح عزت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اصلاً بات نہ جائز ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یا کسی اور نبی کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ کریم کی شان اپنی ہے، وہ جس طرح چاہے کسی کلام کو پیش کرے، مگر امتی کوئی ایک قرآن کریم میں ایسی آیت آپ نہیں بیان کر سکتے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو کوئی ایک حدیث ایسی آپ بیان نہیں کر سکتے جس میں کسی امتی نے کہا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں۔ حالانکہ علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، خون کا رشتہ تھا، مگر کوئی ایک سند بھی ایسی نہیں ملتی کہ کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ کے مخاطب کیا ہو۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا محبوب ہے یہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ فقط اللہ کا رسول ہے۔ تو رب کریم تو صراحت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے باپ نہیں ہیں، تو بڑا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ مگر ان کی رائے ہے، وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ مگر قرآن کریم کا جو مضمون جو اللہ کریم نے یہاں پر بیان کیا، اس میں کئی مقامات پر اللہ کریم نے، اب دیکھیں نا، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر دی، تو اللہ نے فرمایا لا تقدمو، خبردار پیش قدمی نہ کیا کرو، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ تو کیا اگر بڑا بھائی اگر یہ ان کا قول جو ہے جس پر وہ دلالت کرتے ہیں، اگر کوئی بڑا بھائی پہلے قربانی کر لے تو کیا وہ غیر شرعی ہو جائے گا، غیر قانونی ہو جائے گا، یا رب کی ناراضگی کا باعث ہو جائے گا؟ کام تو جائز کر رہے ہیں، قربانی نماز پڑھی آپ نے جی، نماز پڑھنے کے بعد قربانی شروع ہو گئی، مگر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو پھر کوئی پہلے قربانی کرے گا تو رب کو یہ گوارا نہیں کہ میرے رسول سے آگے بڑھ رہے ہو۔ تو کیا بڑے بھائی کے متعلق یہ کلام ایسے قرآن کریم میں کہیں آپ کو ملتا ہے؟ اسی طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خبردار اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں سے پست رکھا کرو۔ تو کیسے یہ قیاس بھی کیا جا سکتا ہے؟ رب تو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو کیا بڑے بھائی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی جا سکتی؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم میرے محبوب کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں پکارتے ہو، مکان سے باہر کھڑے ہو کو آواز نہ دیا کرو میرے محبوب، جب میرے محبوب کے حجرے میں آتے ہو تو میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں کسی کو پکارتے ہو۔ تو یہ ساری قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اللہ کریم یہ مضمون باندھا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی کہ بھلے میں نے محبوب اپنے کو کہا کہ کہہ دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر یاد رکھو وہ تمہاری طرح نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو لہٰذا یہ بحث جو کرنی ہے، آج بھی لوگ موجود ہیں جو اسی تسلسل کو لے کر چل رہے ہیں، مگر وہ غلطی پر ہیں۔ کسی بھی دور میں کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کو کسی امتی نے کبھی بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کیا، کوئی ایک سند ایسی نہیں ملتی۔ لہٰذا یہ گمان بھی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ وہ جو تھے استغفر اللہ نعوذ باللہ بڑے بھائی طرح جلدہ رکھتے تھے، یہ ایمان کو غرت کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، جو حد ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا قرآن کریم میں ہی اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام نے وہ جس شجرہ ممنوع سے منع کیا تھا اس کو استعمال کر لیا، کھا لیا، تو کیا دعا کی آدم علیہ السلام نے؟ ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اسی قرآن کریم کے رب کے کلام کو اگر لیا جائے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ آدم علیہ السلام ظالم تھے؟
قرآن تو یہ بتا رہا ہے نا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ ظالم تھے، وہ رب کا کلام ہے۔ انہوں نے عجز و انکساری میں آ کر یہ بات کی کہ مولا میں نے یہ ظلم کر لیا اپنی جان پر، مگر کوئی بھی بندہ آدم علیہ السلام کو ظالم نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا اگر قرآن کریم میں پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، تو کیا کوئی یہ شخص کہہ سکتا ہے، جرت کر سکتا ہے یہ کہنے کی کہ یونس علیہ السلام جو معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ ظالم تھے؟ تو لہٰذا قرآن کا جو کلام ہے یہ رب کا کلام ہے۔ رب اپنے بندے کو، رب اپنے نبی کو، رب اپنے رسول کو جس طرح چاہے بلائے، وہ پکار سکتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ معبود ہے، یہ سارے اس کے عابد ہیں، مگر کسی امتی کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ اس طرح کلام کرے جس طرح رب کریم کلام کر رہا ہے۔ اور اگر رب کہہ رہا ہے کہ میں نے عاد کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا، تو نہ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کے نسبتی بھائی تھے، نسبی بھائی تھے، اور نہ ایمانی بھائی تھے، کیونکہ ایمان تو وہ لے کر ہی نہیں آئے تھے جن کی طرف بھیجا گیا، اور نہ نسبی بھائی ثابت ہوتے ہیں۔ وہ برادری جس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا برادری، قبیلہ، اس نسبت سے کہا گیا کہ ان کے طرف ان کے بھائی کو بھیجا، کہ انہی میں سے۔ اور یہ جواب جو تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلے والے لوگ تھے ان کو دیا جا رہا تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر میرا محبوب جو ہے وہ تم میں سے آ گیا، تو یہ تعجب والی تو بات کوئی نہیں۔ میں نے عاد کو بھی انہی میں سے بھیجا، سمود میں بھی انہی کا بھائی کو بھیجا، حضرت صالح کو بھی انہی کی قوم میں سے بھیجا، تو ہر نبی جو ہے انہی قوم میں سے ہی آتے رہے، ہجرت کر کے کوئی نبی نہیں آتا رہا۔ تو بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ تم ہی میں سے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم ہی سے میں نے اپنے رسول کو بھیجا، تو یہ ہے نسبت جس کی وجہ سے اللہ کریم نے یہاں پر اخاہم کہا کہ ان کا بھائی جو تھا ہود، ان کو میں نے ان کی طرف بھیجا۔ اس کے علاوہ کوئی اور کوئی فضیلت اور برتری ایسی نہ تھی اس قوم کو کہ وہ کوئی کہہ سکے کہ یہ جو ہود علیہ السلام ہے ہمارے بھائی ہیں، ایسا کلام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جنہوں نے یہ قول کیا ہے وہ جانے اور ان کا کام۔ میں نے کہا چلو یہ ایک گفتگو پہلی دفعہ آئی ہے تو اس پر تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ ایسی کوئی گفتگو کو ذہن میں لے کر آنا بھی جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں نبیوں اور رسولوں اور سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے، توہین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کبھی کسی کا بھائی ہوتے ہوئے بھی بھائی کہنے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا نبی کو بھائی کہ آپ میرے بھائی، یا بھائی کہہ کے مخاطب کریں۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے نا کہ حضرت علی کرم اللہ نے کبھی کہا ہوگا یا اخی۔ اب دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بھائی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے، جب تک ایمان نہ لائے تھے بھتیجا کہہ کے پکارتے تھے، نام لے کے پکارتے تھے، مگر جب صاحب ایمان ہو گئے اس کے بعد کبھی نہیں مثال ملی کہ آپ نے کبھی کہا ہو بھتیجا کہہ کے یا نام لے کے پکارا۔ سب یہی کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ جو گفتگو ہے، اس طرح کی گفتگو سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے عاد کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھتے ہو۔ تو وہی پیغام جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، وہی پیغام جو تھا عاد علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کے مقابلے میں اگر تم کسی اور کو معبود لے کر آ رہے ہو تو یہ محض تم بہتان باندھنے والے ہو، افترا کر رہے ہو۔ یا قوم لا اسألک علیہ اجر ان اجری الا علی الذین فطرنی افلا تعقلون۔ اور اے میری قوم، میں یہ جو آپ کو دعوت اور تعلیم دے رہا ہوں یا تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر فقط اسی کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھ کو پیدا فرمایا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ نوح علیہ السلام نے بھی یہی کلام کیا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، تو میں کو تم سے پیسے مانگتا ہوں، میں یہ تم سے دنیا کا مال و ثواب تو طلب نہیں کر رہا، میں تو اس ذات کے لیے تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیغامبر بنا کر بھیجا، اس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میرا اجر اسی کے ذمہ کرم پر ہے، جو کچھ بھی مجھے ملنا ہے اسی کی طرف سے ملنا ہے، تم سے میں کچھ نہیں مانگتا۔ تم اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں کہ ایک بندہ
وہ تو نبی تھے نا. کوئی بندہ اگر کسی کی بھلائی کی بات کرے اور اس کو کوئی لالچ بھی نہ ہو تو پھر انسان کو سوچنا تو چاہیے نا کہ اگر یہ بندہ میری بھلائی کی بات کر رہا ہے اور اس کو کوئی غرض بھی نہیں ہے تو اس کو خیال تو آنا چاہیے دل میں, خود سوچنا تو چاہیے کہ یار میں غور تو کروں کہ یہ بندہ میری بھلائی چاہ رہا ہے. تو نبی سے بڑھ کر امت کے لیے بھلائی چاہنے والا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر نبی نے یہ کہا کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے, ہم تم سے اجر نہیں مانگتے, ہم جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں, صرف اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں جو پیغام ہے وہ پہنچانا ہمارے ذمے. ہم تم سے اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ. اور اے لوگو تم اپنے رب سے بخشش مانگو, پھر اس کے حضور صدق کے دل سے رجوع کرو, توبہ کرو, تو وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھا دے گا اور تم مجرم بنتے ہوئے اسے روگردانی نہ کرنا. تو یہاں آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں اللہ سے معافی مانگو. اس تفسیر میں اس آیہ مبارکہ تفسیر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جب ہود علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا, اور بار بار انکار کرنے کے بعد اللہ کریم نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا کہ ان پر بارش کو روک لیا, قحط سالی یہ کر دی. فقط قحط سالی نہ کی بلکہ یہاں تک کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا. یہ عذاب اللہ کریم نے ان پر یہ جو تھا نازل کیا پہلے سٹیپ میں کہ زمین کو بنجر کر دیا بلکہ عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا. تو یہ ہود علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو رب کریم سے, توبہ کر لو اور پھر رجوع کر لو صدق دل کے ساتھ اس بات پر کہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے بارشیں بھی عطا کرے گا. اور فقط بارشیں عطا نہیں کرے گا, تمہاری قوت پر قوت بڑھا دے گا. یعنی کہ ایک تو پہلے ہی جو قوم عاد تھی نا, وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے, بہت دیو قامت کے جسم کا رکھنے والا, بڑی طاقتور قوم تھی, بہت قوت والی قوم تھی, اور اپنی قوت پر وہ ناز بھی کیا کرتے تھے. تو عادت ہود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہاری قوت ہے اس کو قوت کو اور بڑھا دے گا. یعنی کہ وہ جو بانجھ پن اللہ کریم نے ان پر مسلط کیا تھا, اللہ کریم اس کو بھی ہٹا دے گا. نہ یہ کہ تمہاری زمینوں کو آباد کر دے گا, تمہیں خوش کر دے گا, اپنی رحمت سے نواز دے گا, کہ ظاہری جو اجناس جو زمین پہ پیدا ہوتا ہے وہ بارش کے بغیر ممکن نہ تھا. تو زمین سے ان کو جو نفع حاصل ہوتا تھا وہ بھی اللہ کریم نے اس کو بھی بند کر دیا, اور جو اولاد کی طرف سے تھا اس کو بھی اللہ کریم نے بند کر دیا. تو حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تک تم معافی نہ مانگو گے, اللہ سے مغفرت نہ کرو گے, یہ معاملہ سیدھا ہونے والا. اگر تم معافی مانگ لو اور صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے رجوع کر لو تو پھر اللہ کریم تمہیں یہ اپنی رحمت سے نواز دے گا. نہ صرف تمہیں بارش عطا کرے گا بلکہ تمہاری قوت کو اور بڑھا دے گا, اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا, ہرگز اللہ کی طرف سے روگردانی نہ کرنا. تو آج یہیں بات کو ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.